बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि 31 जनवरी तक इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। कारकुनान कठपुतली वजीर आजम को कुर्सी से घसीटने के लिए तैयारी करें। जो अवाम की ताकत से टकराता है वो फाश फाश हो जाता है। अगर उनको मजीद वक्त दिया गया तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। अब अवाम मजीद इस सिलेक्टेड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। मजीद कहा कि हमने हर जाबिर और जालिम का मुकाबला किया, कठपुतली से भी निमट लेंगे। इमरान खान अवाम का नुमाइंदा है, ना ही मुंतखब वजीर आजम है। सारे जियालों पे सबसे तकलीफ दे दिन हो 27 दिसंबर हो, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बुनियादों से पीडीएम के साथ हमने अपने ताल्लुकात समेट दिया। हम एक हो गए हैं, हम एक पेज पे भी है, एक स्टेज पे भी है और इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद से, आपकी ताकत से हम इन कठपुतलियों को भगाएंगे, जरूर भगाएंगे। मैं भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के जियालों को, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। हम आपकी मोहब्बतों, हम आपके मोहब्बतों के कर्जदार हैं। आपने शहीद, आप सब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वारिस हैं। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, भरपूर तहरीक चलाएंगे। शहीद बीबी के जियालों, भुट्टो शहीद के जाने वालों, क्या आप लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो? क्या आप लड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप इनके लाठियां खाने के लिए तैयार हो? आंसू गैस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? इनके जिले बढ़ने के लिए तैयार हो? इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को उस वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? ताबेदार खान, ये जंग आप हार चुके हैं। आपने हमें बच्चे कहा, लेकिन इन बच्चों ने आपकी नींदें हराम की हैं। पीडीएम में फूट डालने का आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आपकी एनआरओ देने की हैसियत ही नहीं। नाकाम शख्स पीडीएम से एनआरओ मांग रहा है। मरियम नवाज शरीफ का घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। मजीद कहा, हुकूमत के घर जाने तक गरीब के चूल्हे नहीं जल सकते। महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इमरान खान ढिठाई से कह रहे हैं कि मुझे काम करना नहीं आता है। मुल्क तोड़ दो और मासूम कश्मीर का मुकदमा हार दो। अब मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। करप्शन छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। 2.5 साल के बाद जबकि वो 3 साल पूरे करने जा रहा है, आज वो बड़ी ढिठाई से टीवी पर आकर कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। वो खुद अपने मुंह से ये एतराफ कर रहा है कि मैं नाअहल भी हूं और नालायक भी हूं, और ये भी कह रहा है कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। और जब उसकी नालायकी और नाअहली की वजह से जो महंगाई हो रही है और उस महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो वो कमाल ढिठाई से खड़ा होके कहता है खुदकुशियां हो रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई जादू का बटन नहीं है। पहले कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, उससे कोई भी बात करो तो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, और अब कहता है कि अगर किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। मैं ये कहना चाहती हूं कि तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई है।
तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक एनआरओ देने वाले की भी नहीं रही। इस महंगाई को घर भेजने के लिए इमरान खान को घर भेजना बहुत जरूरी है, ये सुन लो। जब तक ये नालायक हुकूमत घर नहीं जाएगी, यकीन मानो लाड़काना वालों, आपके घरों के चूल्हे नहीं जल सकते। इसलिए पीडीएम का साथ दो और इस नालायक और नाअहल। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, अवाम फिक्र ना करें, इनके पास अपने वजन से खुद ही गिर जाएंगे। मुल्क चलाने वाली सोच उनके पास नहीं है। ये क्रिकेट टीम चलाने वाले हैं, मुल्क चलाने वाले लोग नहीं हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब। मजीद कहा, दोबारा इलेक्शन कराएं, मालूम हो जाएगा कौन इलेक्शन जीतता है। नियाजी को हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सोच बदलने की जरूरत है। और सारे दोस्तों को अपने साथ मिला के, जो कि हमारे मुखालिफ थे, उनको भी अपने साथ मिला के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा मुकम्मल किया। और आज जहां हम छोड़ के आए थे 26 बिलियन 27 बिलियन की एक्सपोर्ट पे, आज पाकिस्तान उससे नीचे आ गया है। हालांकि हमारे जमाने में 80 रुपए का डॉलर था और आज 180 रुपए का डॉलर है। उसके बावजूद इनसे मुल्क नहीं चलता। मैं आप दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप इतनी फिक्र न करें, इनका वक्त थोड़ा है, ये चल नहीं सकते, ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। मैंने पहले दिन असेंबली में इनको कहा कि या मुल्क चला लो या नैब चला लो, मगर इसलिए नहीं कहा कि मुझे कोई नैब से डर है। मैंने पहले भी 14 साल जेल काटी है, मुझे जेलों से फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है कि ये जो इनने ब्लैक मार्केट शुरू की हुई है नैब ने, और जो बिजनेसमैनों के वारंट निकाल रहे हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे थे जो हमारे मुखालिफ थे, मगर हमने किसी को, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई ऐसा नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक भी सियासी कैदी था। हमने एक सियासी कैदी पे नहीं रखा। गड़ी खुदा बख्श हमारा सिर्फ शहीदों का मुकाम नहीं है, यहाँ बहुत से शहीद हमने दफन किए हैं जिनकी लाशें हम शनाख्त न कर सके। जो कि कारसाज पे हादसा हुआ, उसमें हम उन दोस्तों को शनाख्त न कर सके, वो भी यहाँ दफन है। तो हम कब्र से लेके हर जिंदगी पूरी जो है वो गरीबों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। और बीबी को सलाम इसलिए करते हैं कि उसकी जदोजहद की पूरी जिंदगी उसने जदोजहद में गुजार दी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि वजारत उज़्मा किसी या लाडली के लिए इंटर्नशिप नहीं हो सकती। मरीम नवाज की ख्वाहिशात देखें कि वजीर आजम बनना चाहती हैं, सिर्फ इसलिए कि अब्बू ने कह दिया मैं बाहर हूं तो वजारत उज़्मा संभाल लो। फवाद चौधरी का कहना है, मरीम नवाज की तकरीर मेरे अब्बू, मैं और इमरान खान बहुत खराब है से आगे नहीं बढ़ती। बिगड़ी हुई अमीरजादी की तरह उन्हें अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं। जिन्होंने घर का किचन नहीं चलाया, वो एटमी ताकत का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखती हैं। दुख और हमदर्दी नाम निहाद सीनियर लीडरशिप से जो हाथ बांधे पीछे खड़े। आपको बताएं कि 3 बार वजीर आजम रहने वाला पर्चियों का सहारा लेता रहा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मरीम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा, करप्टोला 4 दिहाइयों तक मुल्क पर मुसल्लत रहा। मिसाक़े जमहूरियत के नाम पर मिसाक़े करप्शन करने वाले आइन पर धब्बा हैं। क्या जमहूरियत में सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिराज थी? मरियम नवाज 8 माह खामोश रहीं क्योंकि उन्हें एनआरओ की आस थी। जमहूरियत खत्म करने वाले जमहूरियत के जाली अलमबरदार बन रहे हैं। मियां मफरूर और नाहल लीग का नजरिया हमेशा नजरिया करप्शन रहा। मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने दावा किया है कि सब इमरान खान से एनआरओ के मुतलाशी हैं। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि लाड़काना में नून और पीपी का इकट्ठे होना
کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے. ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, ایک ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک جیسے جو ہیں, ایک جیسی طرز حکومت, ایک جیسا طریقہ واردات. پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید نے مزید کہا کہ ایک جیسی کرپشن, ایک جیسی منی لانڈرنگ, ایک جیسے بیرون ملک اثاثے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ سب عمران خان سے این آر او کے متلاشی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ آج ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی کہ ان کے فلسفے اور نظریات کے بدترین مخالف آج ان کے گھر پر برا جمان ہے. سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن کا ایجنڈا اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے. ان کے پاس عوام کے لیے کچھ نہیں. شبلی فراز کا کہنا تھا کہ مریم نواز کا لاڑکانہ جانا اوپر سے لڑائی اندر سے بہن بھائی کی تاریخی حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ان کا کہنا تھا لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر ایک دوسرے کو گھسیٹنے کا اعلان کرنے والے ایک دوسرے کے گھروں کے مہمان بن گئے. یہ ان کی اصلیت ہے. یہ عوام کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہیں. وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ملک میں جب بھی کرپشن, دو نمبری, ہارس ٹریڈنگ, چھانگا مانگا, چمک اور بریف کیس کا نام آئے گا تو نواز شریف کا بھی نام آئے گا, جبکہ عمران خان عوام کا تابع دار اور چوروں لٹیروں کے لیے تھانے دار ہے. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آج شبلی فراز عمران نے مان لیا کہ تابع دار اور تھانے دار ذہنیت کے مالک عوام کی تابع ہیں. تابع داری آٹا چینی چوری, بے روزگاری اور مہنگائی سے نہیں ہوتی. انہوں نے مزید کہا کہ آٹا چینی, گیس, ایل این جی چوری اور یو ٹرن کا نام آیا تو عمران خان کا نام آئے گا. پی ٹی آئی کے پاس بے روزگاری, مہنگائی اور اندھیرے دینے کے سوا کچھ نہیں. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ شبلی فراز مریم نواز کی بلاول بھٹو کے گھر آمد کی فکر نہ کریں. بجلی اور مہنگی ہوگی اور اس کی فکر کریں. تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ جس ٹولے نے بھٹو کے حقیقی ورثہ کو حق نہ دیا وہ سندھ کے مظلوم عوام کو کیا انصاف دیں گے. فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق کے منہ بولے بیٹے اور اس کی باقیات کو گلے لگا کر بھٹو اور بی بی شہید کے جمہوری فلسفے کو تار تار کر دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ جعلی راج کماری کی گڑی خدا بخش آمد سے بھٹو اور بینظیر کی روح تڑپ اٹھی ہوگی. قبر پر کھڑے ہو کر جعلی راج کماری کی نے مذمت کی اور معذرت بھی ضرور کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ بھٹو کے اصل وارث در بدر ہیں. بھٹو اور بی بی شہید کی سیاست اور وراثت پر قابض گرو نے ان کی قربانیوں کو ذاتی مفاد پر قربان کر دیا. بھٹو کی وراثت اور سیاست پر ناجائز قابضین جمہوریت کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہیں. دہشت گردوں نے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کر کے وطن کے حفاظت پر مامور 7 جوانوں کو شہید کر دیا ہے. شہداء نے جمع مردی سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور فائرنگ کر کے تبادلے میں شہید ہو گئے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردی کا یہ واقعہ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں پیش آیا. واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی اہلکار دہشت گردوں کا حملہ روکتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہوئے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں کی گرفتاری کے لیے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بھارت کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان میں 7 فوجی جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ایف سی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں 7 بہادر فوجیوں کی شہادت سن کر افسوس ہوا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہماری قوم ہمارے بہادر فوجیوں کے ساتھ کھڑی ہے جو بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ایف سی اہلکاروں نے دشمن کا بہادری سے مقابلہ کیا. دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. سیکیورٹی فورسز اندرونی و بیرونی سازشوں کو ناکام بنائے گی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں بہت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. دشمن اس علاقے میں پریشانی پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ ناکام ہوں گے. انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں ایف سی کی چیک پوسٹ پر دہشت گرد کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے.
یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، اور اب شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ بھکر میں بے نظیر بھٹو کی اصالِ ثواب کے لیے ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی اعجاز خان شاہانی کی جانب سے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں بھکر سے بیورو چیف سیف الرحمان سیف کی اس رپورٹ میں۔ محترمہ آصفہ زرداری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ادھورا مشن پورا کریں گی۔ محترمہ بے نظیر جیسی ہستی صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ضلعی صدر پیپلز پارٹی اعجاز علی خان شاہانی نے بے نظیر بھٹو برسی پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا، بہت یاد آ رہی ہے بی بی، بہت یاد آ رہی ہے، خدا کی قسم اس جیسا بندہ بے نظیر تھی، واقعی بے نظیر تھی، اس جیسا بندہ پیدا بھی نہیں ہوگا، نہ آئے گا۔ خدا کرے کہ ہماری محترمہ بی بی، چھوٹی بی بی آصفہ بی بی، جسے ہمیں محسوس ہوا ہے ملتان والے جلسے میں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ہمیں جھلکی اس میں نظر آئی ہے۔ خدا کرے کہ وہ ایسا ہو اور وہ ان کی جگہ خالی پر کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ان کی جو برسی ہے ان کی یادوں میں بناتے رہیں گے۔ ہمیں بہت یاد آتی ہیں، سارے جیالے موجود ہیں، ہم نے وہاں انتظام کیا ہے، وہاں نہیں جا سکے کیونکہ ہمیں حکم تھا کہ وہاں نہیں جانا، تو ہم نے یہاں کیا ہے اور ہمیشہ اس طرح کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم پیپلز پارٹی کے جیالے پیپلز پارٹی کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ تقریب میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی اور لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ کیمرہ مین غلام یاسین کھوکھر کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے بھکر۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا دورہ بھاولپور۔ چودھری سرور نے پارٹی رہنماؤں اور عمائدین سے ملاقاتیں بھی کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا دورہ بھاولپور، گورنر نے دوران قیام لال سوہانرہ میں پودا بھی لگایا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے ہمراہ صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دورہ بھاولپور میں گورنر پنجاب لال سوہانرہ میں پارٹی قائدین اور عمائدین سے ملاقاتیں کی، علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ گورنر پنجاب نے لال سوہانرہ میں شجرکاری کرتے ہوئے پودا بھی لگایا۔ بھکر میں سماجی تنظیم اور مدرسہ جامعہ سلفیلیہ کے تعاون سے کسی بھی مسلکی امتیاز کے بغیر ہر ماہ 10 بچوں کو ماہانہ 5,000 روپے وظیفہ دیا جاتا ہے تاکہ بچے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کر سکیں۔ مزید دیکھتے ہیں بھکر سے بیورو چیف سیف الرحمان سیف کی اس رپورٹ میں۔ کسی بھی مسلکی امتیاز کے بغیر 10 مستحق افراد میں ہر ماہ 5,000 روپے فی کس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ بات پرنسپل جامعہ اسلامیہ سلفیہ حافظ محمد عرفان اسد نے ٹی وی ٹوڈے سے بات چیت کرتے ہوئے بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ آرفن سپورٹ پروگرام کے تحت کرائسس اینڈ ہیلپنگ سیو لائف کے تعاون سے ہر ماہ بلا امتیاز 10 طلباء کو رقوم کی فراہمی کی جاتی ہے۔ کرائسس ایڈ کے تعاون سے 10 یتیم بچوں کو ماہانہ وظیفہ الحمدللہ ادا کیا گیا ہے۔ ضلع بکر کی یہ شعبہ حفظ القرآن کی مثالی درسگاہ ہے جامعہ اسلامیہ سلفیہ۔ یہاں پر 25 طلباء حفظ القرآن کی کلاس میں زیر تعلیم ہیں اور یہ سلسلہ 2 ماہ سے جاری ہے کہ 10 یتیم بچوں کو ماہانہ بنیاد پر 5,000 روپے تعلیمی ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو بچے حاصل کر سکیں۔ ہم جامعہ اسلامیہ سلفیہ اڈا جہان خان جو کہ سالانہ بچوں کو وظیفہ دیتے ہیں، ان کے احسن اقدام کو سراہتے ہیں کہ ان کا یہ اچھا عمل ہے۔ کرونا کے دوران 400 گھرانوں میں بھی راشن تقسیم کیا گیا۔ حافظ عرفان نے بتایا کہ ہمارا ادارہ رفاہی اور فلاحی ہے جس میں 25 طلباء حافظ بن چکے ہیں اور علاقے کے مخیر حضرات کا تعاون ادارے پر اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ کیمرہ مین غلام یاسین کھوکھر کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے۔ کندیا میں دریائے سندھ میں کشتی ڈوبنے کے دوران ڈوبنے والے خاندان کو بچانے والے 4 نوجوانوں کو بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرنے پر کندیا چشمہ پریس کلب میں ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ کندیا میں دریائے سندھ میں کشتی ڈوبنے کے دوران ڈوبنے والے خاندان کو بچانے والے 4 نوجوانوں کو بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرنے پر کندیا چشمہ پریس کلب میں ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ صدر کندیا چشمہ پریس کلب نوید عالم خان نیازی اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مظہر حسین کی جانب سے 4 بہادر نوجوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، جبکہ کندیا کے معروف سرائکی شاعر
کالم نگار اور صحافی امجد ہاشمی کی طرف سے نقد انعام سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء اور مولانا مفتی فیض رسول الحسنی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کندیا کے ان نوجوانوں محمد اکرام، محمد عدنان، محمد صابر اور محمد کامران کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ایسے نوجوان نے ہی ہمارا قیمتی سرمایہ اور قومی ہیرو ہیں۔ پنجاب کے مختلف بھر کی طرح نارووال میں بھی موسم سرما کی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے دھند اور سموگ میں کمی آ چکی ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں نارووال سے اپنے نمائندہ رانا شاہد سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا بارش کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، نارووال سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی بارش کا آغاز ہو چکا ہے۔ بارش کے ساتھ ہی سردی میں بھی شدید اضافہ ہو چکا ہے۔ کئی دنوں سے جو دھند اور سموگ کا سلسلہ جاری تھا، اس بارش سے دھند اور سموگ میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں کی طرح اگر بات کی جائے نارووال کی، تو اس حسین موسم کو انجوائے کرنے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور مختلف پکوان سینٹر اور چائے کے اسٹالوں کا رخ کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ رانا شاہد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گجرانوالہ میں اراضی پر قبضے کے مقدمے میں گرفتار نون لیگی رہنما اور سابق ممبر قومی اسمبلی مدثر قیوم ناہرہ کی عدالت میں پیشی۔ عدالت نے مدثر قیوم ناہرہ استدعا پر مزید 3 روز کا ریمانڈ دے دیا۔ گجرانوالہ میں اراضی پر قبضے کے مقدمے میں گرفتار نون لیگی رہنما اور سابق ممبر قومی اسمبلی مدثر قیوم ناہرہ کی عدالت میں پیشی۔ عدالت نے مدثر قیوم ناہرہ استدعا پر مزید 3 روز کا ریمانڈ دے دیا۔ دوران سماعت مدثر قیوم ناہرہ نے اپنے وکیل کو عدالت میں بحث کرنے سے روک دیا اور عدالت سے استدعا کی کہ ایک بار ہی اینٹی کرپشن جتنا چاہتی ہے ریمانڈ دے دیا جائے۔ عدالت نے سابق ایم این اے کو مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ لیگی ممبران اسمبلی اور کارکنوں کی بڑی تعداد پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر موجود رہی۔ مدثر قیوم ناہرہ کو 18 دسمبر کو اراضی پر قبضے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ منڈی باہودین میں پولیس کا خواتین پر مبینہ تشدد، سروس سے اور سروں سے چادریں کھینچ لی ہیں۔ زخمی خواتین ہسپتال منتقل، مکان کی دیواریں گرا کر قبضہ کر لیا گیا۔ متاثرہ خاندان کا شدید احتجاج۔ منڈی باہودین میں جیل پولیس آپے سے باہر ہو گئی اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے جیل کے عقب میں واضح مکان کی دیواریں گرا دیں۔ مزاحمت کرنے والی خواتین پر جیل کے اہلکاروں کا مبینہ تشدد، خواتین کے سروں سے چادریں کھینچ لیں۔ ریسکیو نے زخمی 4 خواتین کو اسپتال منتقل کر دیا۔ جیل پولیس نے مکان پر قبضہ کر لیا، جبکہ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ جیل پولیس نے غیر قانونی اقدام کیا ہے۔ جیل اہلکار گھر کی دیواریں گراتے رہے اور مین گیٹ کو دیوار بنا کر بند کر دیا گیا۔ ادھر اٹک میں بینظیر بھٹو شہید کی برسی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کارکنوں نے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کی تقریب پارٹی رہنما سردار عرفان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ تقریب میں شہید بینظیر بھٹو کے اصال ثواب کے لیے محفل نعت اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں جیالوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پی پی رہنما سردار عرفان اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بینظیر بھٹو کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سخت سردی اور بارش میں جیالوں کی تقریب میں شرکت شہید بی بی سے محبت کا اظہار ہے۔ ہمیں شہید بی بی کے خون کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ ہم بینظیر بھٹو شہید کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ ادھر چینی گوٹ میں اوچ شریف روڈ کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کا استعمال کیا جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اہل علاقہ نے صورتحال پر احتجاج کیا۔ چینی گوٹ میں روڈ کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال اور کمیشن مافیا کی جانب سے مبینہ طور پر حکومتی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ٹھیکیدار نے پرانی سڑک کی کھدائی کے بغیر ہی اوپر مٹی اور پتھر ڈالنا شروع کر دی ہے۔ سڑک میں پلیوں کی تعمیر میں بھی ناقص مٹیریل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب پنڈادن خان میں معمولی تل کلامی پر رشتہ دار خواتین نے مل کر 30 سالہ خاتون کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور زخمی کر دیا۔ خواتین کے مابین تل کلامی ہو رہی تھی کہ رشتہ دار خواتین نے حملہ کر کے 30 سالہ خاتون کی ناک کاٹ ڈالی۔
متاثرہ خاتون کو رورل ہیلتھ سینٹر جلال پور شریف میں ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جہلم منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزموں کو گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ چینی گوڑ کے علاقے اور شریف میں قائم قدیمی و تاریخی مسجد جلالیہ کی چھت خستہ حالی کے باعث زمین بوس ہو چکی ہے۔ خوبصورت نقش و نگار، خوبصورت نیلی ٹائل سے مزین فن تعمیر کا شاہکار مسجد جلالیہ کو تالے لگ گئے ہیں۔ سخت سردی میں بھی نمازی کھلے آسمان تلے نماز ادا کرنے پر مجبور ہے اور شریف کی قدیمی تاریخی مسجد جلالیہ ملحقہ دربار حضرت سید جلال الدین حیدر بخاری رحمہ اللہ کی چھت خستہ حالی کا شکار ہو کر زمین بوس ہو گئی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم بزرگ حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ حیدر سرخپوری بخاری کے مزار پر تعمیر جامع مسجد جلالیہ فن تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس مسجد کی دیواروں پر نقش و نگار انتہائی خوبصورت روغنی ٹائلوں کا استعمال اور چھت میں قیمتی لکڑی پر نقش نگاری کی گئی ہے۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام اور یہ مسجد محکمے کی عدم توجہی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ محکمہ اوقاف نے اس مسجد کی فوری تعمیر و مرمت کرنے کے بجائے نمازیوں اور زائرین کا داخلہ بند کر کے اس تالے لگا کر سیل کر دیا ہے، جو کہ محکمہ اوقاف کی بے حسی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ شہریوں نے مسجد جلالیہ کو نمازیوں اور زائرین کے لیے کھولنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ اوقاف کے ترجمان نے بتایا ہے کہ مسجد کی چھت خستہ حالی کے باعث زمین بوس ہو گئی ہے، جس کے فنڈز جاری کر دیے ہیں، جبکہ ٹھیکیدار موقع سے غائب ہیں۔ کبیروالا میں عبدالحکیم کے مقام پر موٹر وے انٹرچینج پر نصب روڈ کئی روز سے لائٹس بند ہیں۔ سڑک پر اندھیرے کے باعث حادثات معمول بن گئے۔ عبدالحکیم انٹرچینج پر موجود انتظامیہ لائٹیں چلانے سے انکاری ہیں، جس کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے۔ انٹرچینج عملے کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے مسافر شدید اذیت میں ہیں۔ مقامی شہریوں کی وزیر اعظم پورٹل سیل پر درخواستیں بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اے سی کبیروالا اور ٹی سی خانیوال کی نیشنل ہائی وے سے علاقہ مکینوں نے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ بلوچستان اور پنجاب کے سرحدی علاقے بواٹا میں بارڈر ملٹری پولیس کی کارروائی کے دوران ٹرک پر لوڈ نان کسٹم ٹائر اور راڈ قبضے میں لے لیے گئے۔ کمانڈر حمزہ صالق کی ہدایت پر ایس ایچ او بارڈر ملٹری پولیس بواٹا نصر اللہ لغاری کی سربراہی میں کارروائی کے دوران ٹرک پر لوڈ نان کسٹم ٹائر اپنے قبضے میں لے کر ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ نصر اللہ لغاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، گزشتہ رات بلوچستان سے پنجاب نان کسٹم راڈ اور ٹائر سمگل کر کے لے جائے جا رہے تھے۔ ادھر مظفر آباد میں سابق وزیر اعظم پاکستان شہید بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی کے موقع پر پارٹی کارکنان کی جانب سے قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی جامع مسجد دربار عالیہ سائیں سخی سہیلی سرکار میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے شہید بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی پر بے نظیر سمیت دیگر شہداء کی بلندی درجات کے لیے قرآن خوانی کی اور دعا میں شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شوکت جاوید میر اور دیگر کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو نے روشن پاکستان اور جمہوریت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کارکن آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مشن کو بلاول بھٹو کی قیادت میں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ چونیا سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ چونیا میں ڈی سی قصور منظر علی جاوید نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کر دیا۔ چونیا میں ڈی سی قصور منظر علی جاوید نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کر دیا۔ 10 بیڈ پر مشتمل ایمرجنسی بلاک میں مریضوں کو تمام سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ غیر فعال جگہ کو 25 سال بعد ایمرجنسی بلاک کی شکل میں فعال کیا گیا ہے۔ ٹی ایچ کیو اسپتال میں ایمرجنسی بلاک نہ ہونے کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ ایمرجنسی بلاک بنانے میں اسسٹنٹ کمشنر چونیا اور ایم ایس چونیا کی خصوصی کاوش شامل ہے۔
آپ کو بتائیں کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے سپاہی محمد فاروق کو فوجی اعزازات کے ساتھ چیچا وطنی میں ان کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے سپاہی محمد فاروق کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے چیچا وطنی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ سپاہی محمد فاروق ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید بھی ہو گئے تھے۔ شہید کو آبائی گاؤں میں فوجی اعزازات کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید نے سوگواران میں بیوہ سمیت 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ شیخوپورہ میں سابق رکن قومی اسمبلی میاں عبدالرؤف انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ پیر کے دن 2 بجے کمپنی باغ میں ادا کی جائے گی۔ میاں عبدالرؤف رکن قومی اسمبلی رہے۔ وہ سابق ڈسٹرکٹ جج میاں عبدالقیوم کے بھائی اور سابق سیکرٹری بار ایسوسی ایشن میاں عبدالرشید کے چچا تھے۔ میاں عبدالرؤف ممبر مجلس شورا بھی رہے۔ ان کی نماز جنازہ پیر کے دن 2 بجے دوپہر کمپنی باغ میں ادا کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔